अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एमिलियास की पुरस्कार वाक़यात से भरपूर एक नई खौफनाक कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है मुहाफिज जिन। तो आइए शुरू करते हैं। क़याम पाकिस्तान का ऐलान हो चुका था और मुसलमानान हिंद हिजरत के लिए रख्ते सफ़र बांध रहे थे। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने फसादात की बू पाकर पहले ही हिजरत कर ली और बहुत से ऐसे थे जो हिंदुओं से अच्छाई की तवक्को पर हतमी फैसले के मुंतज़िर थे। अब सर पर खड़ी मुसीबत को देखकर असबाब समेट रहे थे। सुरैया की बेवगी के ज़ख्म से अभी लहू रिस रहा था कि इसे हिजरत का भी जहर पीना पड़ा। वो तो अपने महबूब शोहर की कब्र छोड़कर जाने पर बिल्कुल आमादा नहीं थी, लेकिन सास ससुर के समझाने पर इसके आगे ये जवाज़ फीके पड़ गए। अगरचे ज़मीनें और ज़ाती घर छोड़ना इनके लिए भी सुहाने रूह था, मगर जवान बहू और परिविश पोतियाँ ऐसी नहीं थीं जिनके लिए वो कोई नाक़िबत अंदेश फैसला करते। रमज़ान ने अपनी तमाम जायदाद के कागजात संभाले, सोना चांदी ज़ेवरात और चंद जोड़े कपड़ों की गठरी बनाई। बीवी और बहू को हिदायत की कि रात को निकलना है वो तैयार रहें। बूढ़े रमज़ान ने इस मुसीबत की घड़ी में हाथ पांव छोड़ने के बजाय अकल से काम लिया। इसे मालूम था कि ख़तरा सिर्फ जान का ही नहीं बल्कि इज्जत का भी है। एक माह पहले अकलौता बेटा हैजे के मर्ज की वजह से साथ छोड़ चुका था। वो अपने पीछे एक बीवी के अलावा 4 बेटियां छोड़ गया था। बड़ी पोती 16 बरस की, इससे अगली 14 बरस की और 2 जुड़वां 11 बरस की थी। चारों हुस्न में बाकमाल थीं, अभी कमसिन थीं, लेकिन दादा दादी इन्हें छुपाकर अपने परों में समेट कर रखते थे। ज़माने के सर्द व गर्म से बचाने के लिए बूढ़े रमज़ान को बेटे के गम से मुंह मोड़कर इसके हिस्से की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही थी। आने वाली रात चांद की आखिरी तारीखों की रात थी। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए ये 7 नफूस बहुत खामोशी से निकले। इनकी बिरादरी और पास पड़ोस के बाकी घराने भी मुश्तरका फैसले के बाद इसी रात रवाना हो रहे थे। गांव के बाहर एक जगह मुकर्रर थी जहां सबने मिलना था। रात इशा की नमाज रमज़ान ने मस्जिद के बजाय घर पर पढ़ी। घर के तमाम लोग सरे शाम खा पी के बल्कि सफ़र के लिए भी काफ़ी सामान तैयार पहले ही से कर लिया था। अब नमाज के बाद दुआ में मशगूल थे। सुरैया की आंखों के साथ दिल भी रो रहा था। शौहर के बाद अब वतन भी छूट रहा था। ये एक इनफरादी नहीं कौमी फैसला था जिसमें तब्दीली मुमकिन नहीं थी। तमाम छोटी बच्चियों को बुर्के पहनाए, खाने और दीगर सामान की गठरियाँ बाहों में समेट कर ये सब खामोशी से चल रहे थे। अभी तक किसी को इनके जाने की कोई खबर न हो सकी थी। कुछ देर के बाद ये सब मुकर्ररा जगह पर जमा हो गए। अब आगे का सफ़र शुरू हुआ। तमाम रात चलते रहे, यहाँ तक कि खतरे के मकाम से दूर आ गए। पो फटने के वक्त सब रुक गए। कुछ वक्त सस्ता आया, खाया पिया, इसके बाद फिर चल पड़े। ये तकरीबन 80 अफराद का काफिला था। सब एक ही गांव के थे। अक्सरियत के रिश्तेदारी थी। 2 दिन यूं ही चलते गुजर गए। खुशकिस्मती से बलवाइयों से भी साबका न पड़ा। फिर इन्हें फौजियों का ट्रक मिल गया जिसने इन्हें बाहिफाजत बॉर्डर के करीब छोड़ दिया। काफिले वालों को खैरियत से पहुंच जाने पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि अब तक जितने भी लोग जाने के लिए निकले थे अक्सरियत जुनूनियों के हाथों मारे गए। लड़कियां अगवा हो गईं। ये मौजिज़ा सिर्फ इनके साथ हुआ कि ये जितने थे सब के सब अर्ज़े पाक पहुंच गए। रमज़ान अपनी मता लिए बगैर मंजिल पर पहुंचने पर बार बार सजदाए शुक्र बजा ला रहा था, लेकिन अभी मुसीबतें बाकी थीं। महीना भर कैंप में रहना इम्तहान से पढ़कर था। इस अफरा तफरी और बेसरोज सामानी के आलम में भी बहुत से ऐसे थे जो गिद्ध की तरह नजरें जमाए बैठे थे, लेकिन रमज़ान अपने बेटे की आबरू बचाने के लिए क्लेम के कागजात उठाए भाग दौड़ में लगा हुआ था। ये मशक्क़त इसकी उम्र से मुताबिकत नहीं रखती थी, लेकिन वो अपने ख़ानदान का वाहिद मर्द था। बूढ़ा हुआ तो क्या, खैर महीने से कुछ दिन ऊपर उसे रहने का ठिकाना मिल ही गया। शहर में साहिब हैसियत हिंदुओं की कॉलोनी में इसे कोठी इलाट हो गई।
قبضہ ملتے ہی اس نے گھڑی بھر بھی رکنا مناسب نہ سمجھا اور اہل و عیال کو لے کر کوٹھی میں آ گیا۔ یہ شہر کے گنجان حصے سے ہٹ کر صاف ستھرا اور سرسبز علاقہ تھا، جہاں تقسیم سے پہلے پڑھے لکھے اور رئیس ہندو رہتے تھے۔ رمضان احمد کو اپنی کل املاک جو ہندوستان چھوڑ آیا تھا، اس کے بدلے میں یہ کوٹھی ملی۔ یہ ایک شاندار، وسیع اور ملحقہ باغیچے کے ساتھ کوٹھی تھی، حتیٰ کہ رہائش کے تمام سامان بھی موجود تھے۔ کچن میں برتن بھی تھے۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ جس ہندو کی رہائش تھی وہ سرکاری اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ ضروری سامان لینے کے بعد اس نے خود پورے گھر کو مکفل کیا تھا اور چابیاں ایک سرکاری عہدیدار کے سپرد کی اور تاکید کی کہ گھر کو چھیڑا نہ جائے، وہ کچھ ذاتی اشیاء چھوڑے جا رہا ہے جنہیں وہ بعد میں آ کر لے جائے گا۔ عہدیدار نے اس کے جانے کے بعد تمام کوٹھی کا بغور معائنہ کیا، لیکن فرنیچر اور کچن کے سامان کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز نظر نہ آئی۔ اب یہ گھر اسی حالت میں رمضان احمد کی ملکیت تھا۔ پہلے دن تو انہوں نے محض آرام کرنے میں گزار دیا، کھانا بھی باہر سے منگوا کر کھایا۔ اب اگلے دن سب نے تمام گھر کا جائزہ لیا۔ گھر کسی حد تک ہندوانہ طرز تعمیر پر تھا، تاہم بہت بڑا اور پرآسائش تھا۔ ہر چیز موجود تھی، بستر، برتن، چارپائی، فرنیچر، پردے، غرض جو بھی تھا ان کے لیے بہت تھا، لیکن جگہ جگہ ہندو مذہب کی نشانیاں موجود تھیں۔ رمضان اپنے ساتھ سونا، چاندی اور رقم بھی لایا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بازار جا کر کھانا پکانے کا سامان خریدنے کا ارادہ کیا۔ بہو اور پوتیوں کو گھر کی صفائی کا کہا اور یہ بھی کہا کہ یہاں جتنی بھی ہندو مذہب کی نشانیاں ہیں انہیں بھی ختم کر دو، کیونکہ اب ہم رہیں گے تو ماحول بھی ہمارے عقائد کے مطابق ہونا چاہیے۔ سریا اور اس کی بیٹیوں نے پہلے تمام گھر کا معائنہ کیا۔ سوچا گھر میں بہت سارے کمرے تھے جن میں سے بیشتر کو ابھی کھولا ہی نہیں گیا تھا۔ انہوں نے جھاڑو اور صفائی کا سامان لیا اور کام کا آغاز کیا۔ سب سے بڑی بیٹی آبدہ کے ذمے پانی لانے کا کام تھا۔ یہاں ایک ہینڈ پمپ اور پانی کا کنواں دونوں ہی تھے۔ تمام کمرے باری باری کھولے، وہاں صفائی اور جھاڑ پونچھ کرتے گئے۔ ہر کمرے میں اگرچہ بہت زیادہ سامان نہیں تھا، لیکن جو بھی تھا ان کے محدود طرز زندگی سے ہٹ کر اور اچھا تھا۔ قالین، پردے، بہترین پلنگ، کرسیاں اور بہت کچھ۔ دوپہر تک وہ پانچوں ماں بیٹیاں سب کر کے فارغ ہو گئیں۔ باقی کام اگلے دن پر ڈال کر کھانے کا انتظام کیا اور رات میں جلدی سو گئے۔ کوٹھی کے عقب میں ایک باغیچہ بھی تھا جہاں پھلدار درخت، پھولوں کے پودے اور جھولا بھی تھا۔ کافی دن کی بے توجہی کے باعث سب اجڑا اجڑا لگ رہا تھا۔ رمضان احمد ایک مالی کو بلا کے لائے اور باغیچے کی حالت درست کروائی۔ تمام گھر کی درستگی کے بعد سریا اگلے روز چھت پر آئی تو چھت پر بھی 2 کمرے، برآمدہ اور غسل خانہ بنا ہوا تھا۔ سریا نے نیچے آ کر سسر کو مطلع کیا، ابا اوپر بھی 2 کمرے ہیں۔ رمضان چابیوں کا گچھا لے کر بہو کے ساتھ اوپر آیا، کیونکہ سریا نے بتایا تھا کہ اوپر کے کمرے بھی مکفل ہیں۔ یہاں آ کر تالے دیکھے تو یہ خاصے بڑے تھے اور عام تالوں سے یکسر مختلف تھے۔ سریا نے باری باری تمام چابیاں آزما لی، لیکن یہ قفل نہ کھلے۔ مایوس ہو کر دونوں نیچے آ گئے۔ فی الحال نیچے کا گھر ہی اتنا بڑا تھا کہ وہی ان کی ضرورت سے زیادہ تھا، سو یہ آئندہ پر ٹال کر مطمئن ہو گئے۔ یہاں آ کر یکسوئی سے رہنا نصیب ہوا تو سب کے حواس بحال ہو گئے۔ اب آئندہ کے بارے میں سوچا جانے لگا۔ سب سے اہم سوال بوڑھے رمضان کے سامنے یہ تھا کہ سب کا پیٹ پالنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اگر وہ گھر پر بیٹھ کر جمع پونجی کھانے لگتے تو جلد کلاش ہو جاتے۔ عمر ایسی نہیں کہ وہ مزدوری ہی کر لیتے۔ آخر پوتیوں کو رخصت بھی تو کرنا تھا۔ یہ ساری فکریں اس کی ذات کی تھیں، جبکہ بچیاں اتنے شاندار گھر میں آ کر بہت خوش تھیں۔ پہلے وہ چاروں ایک کمرے میں رہتی تھیں، اب اتنے کمرے تھے کہ انہیں اپنا اپنا کمرہ چننا مشکل تھا۔ آبدہ نے باغیچے کی جانب والا کمرہ لے لیا، ساجدہ نے ماں کے ساتھ والا کمرہ لے لیا، جبکہ دونوں چھوٹیوں نے دادا دادی کے بالکل سامنے والے کمرے میں رہنا پسند کیا۔ چھوٹی ہونے کی وجہ سے
وہ دادا دادی کی لاڈلی تھیں۔ رمضان احمد نے اپنی بیوی اور بہو سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اسے تو صرف زمینداری آتی تھی۔ بہرحال طے یہ پایا کہ وہ کالونی میں کوئی دکان کرائے پر لے کر دکانداری کرے تو یہ نسبتاً آسان کام ہوگا۔ مدد کے لیے کسی لڑکے کو رکھ لے۔ اس طرح پہلے دکان دیکھی گئی۔ اتفاق سے بیشتر دکانیں تو مقامی لوگوں کے پاس تھیں، لیکن ایک دکان مل ہی گئی۔ ساتھ لائے ہوئے زیورات بیچ کر سامان ٹلوایا۔ قریب آبادی کے ایک نومل لڑکے کو ملازم رکھ کر کام کا آغاز کر دیا۔ اس طرح ایک مہم تو سر ہوئی تو زندگی کو معمول پر آتے اور ان کو یہاں رہتے 3 ماہ ہونے والے تھے۔ اب تک سب ٹھیک ہی جا رہا تھا، لیکن آئندہ کیا ہونے والا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ دونوں چھوٹی رضیہ اور صفیہ کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ ثریا کی عدت بھی پوری ہونے والی تھی۔ ثریا کی ساس سردار بیگم اب ارد گرد کی کوٹھیوں میں آنے جانے لگی تھیں تاکہ کچھ جان پہچان اور محلے داری کا تعلق قائم ہو جائے۔ آتی سردیوں کے خوشگوار دن تھے۔ آبدہ کا دل یوں ہی چاہا کہ وہ اوپر چھت پر جائے۔ کام تو وہ ماں کے ساتھ مل کر نمٹا ہی چکی تھی۔ ساجدہ پچھواڑے باغ میں بیٹھی چادر کاڑ رہی تھی۔ آبدہ اوپر آ گئی۔ اس کا ارادہ چھت کا جائزہ لینا تھا۔ ساتھ ہی سوچا کہ جب تک دھوپ میں تیزی نہیں آتی وہ دھوپ سینک لے گی۔ کافی وسیع چھت تھی، ساری کی ساری پختہ دیواریں قدرے اونچی تھیں، لیکن پھر بھی ارد گرد سب بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ بہت دیر تک وہ گھوم کر یہاں وہاں دیکھتی رہی، علاقے کی خوبصورتی سے محظوظ ہوتی رہی۔ پھر دل بھر گیا تو بیٹھنے کے لیے کسی چیز کی تلاش میں نگاہیں گھمائیں تو چھت کی مشرق کی جانب بنے ہوئے 2 کمروں کے برآمدے میں 2 مونڈے دکھائی دیے۔ وہ جا کر ایک موڑا اٹھا لائی جو کہ گھر سے ہٹا ہوا تھا، دوپٹے کے پلو سے جھاڑا اور دھوپ میں بیٹھ گئی۔ نرم گرم دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ پھر وہ مقفل کمروں کی جانب دیکھ کر سوچنے لگی کہ دادا نے انہیں نہیں کھلوایا، بھلا یہ بھی کھلوا کر دیکھ لیتے۔ گرمیوں میں اوپر سونے کے لیے چھت استعمال ہوگی تو بستر اور چارپائیاں ہی رکھ لیں گے۔ اب دھوپ میں تیزی آ رہی تھی۔ وہ کمرے کے دوسری جانب منہ کر کے بیٹھی تو سامنے نظر گئی۔ دیکھا تو ایک بہت بڑا اور سیاہ سانپ پھن اٹھائے کھڑا تھا۔ سانپ اس قدر بڑا اور موٹا تھا کہ آبدہ نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن حلق سے آواز نہ نکلی۔ سانپ مسلسل اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لاشعوری طور پر آبدہ بھی اس کی طرف نگاہیں لگائے بیٹھی تھی۔ اس سانپ کی دہشت تھی یا یہ سحر تھا کہ وہ نہ ہل سکی نہ چیخ سکی۔ نہ جانے کتنے لمحے بیت گئے، پھر وہ سانپ رینگتا ہوا کمروں کی جانب جانے لگا۔ آبدہ اسی لمحے ٹرانس سے نکلی اور تیر کی طرح لپکتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ آبدہ نے اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا سانپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ سیدھی دادی اور اماں کے پاس آئی۔ وہ اتنا ہانپ رہی تھی کہ اسے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا سکا۔ بمشکل وہ دونوں کو سانپ کا پتہ پائی۔ ثریا اور اس کی ساس سانپ کا سنتے ہی سراسیمہ ہو گئیں۔ دادی جلدی سے اٹھیں اور پڑوس والی کوٹھی سے ایک لڑکا بلا لائیں۔ پھر ثریا نے ایک بڑا ڈنڈا لڑکے کو دیا اور ایک خود پکڑ لیا اور چھت پر آ گئے۔ آبدہ بھی 2 افراد کی ڈھارس کے ساتھ ہی آ گئی۔ پھر سب نے تمام چھت کا کونا کونا دیکھ لیا، لیکن کہیں سانپ نظر نہ آیا۔ آبدہ نے کمروں کی جانب اشارہ کر کے کہا، اس نے اس جانب سانپ کو جاتے دیکھا تھا۔ کمرے تو بند تھے۔ انہوں نے ہر طرف ٹھونک بجا کر دیکھا، لیکن کوئی درز یا سوراخ ایسا نظر نہیں آیا جہاں سے آبدہ کی بتائی ہوئی جسامت کا سانپ گھس سکتا۔ پڑوسی لڑکا حامد نے ثریا سے کہا، خالہ، جتنا بڑا ناگ باجی بتا رہی ہیں وہ یہاں تو نہیں گھس سکتا، البتہ نیچے اتر گیا ہوگا۔ ویسے بھی باجی کہتی ہیں کہ اس نے انہیں نقصان پہنچائے اور حملہ کیے بغیر چلا گیا ہے، تو ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی آیا ہو، انہیں دیکھ کر پلٹ گیا ہوگا۔ اب کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ دونوں بھی نیچے آ گئیں، لیکن سب کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ دادی نے کہا کہ آ لینے دے تیرے ابا کو، ان سے کہتی ہوں کہ اوپر والے کمروں کے تالے توڑوا کر وہاں بھی صفائی کروا لیں۔ یہ نہ ہو کہ خالی گھر میں کوئی موذی وہاں پل رہا ہو
آخر بچیوں والا گھر ہے۔ دوپہر میں اسکول سے رضیہ اور صفیہ بھی آ گئیں تو دادی نے دوپہر کے کھانے پر سب کو سختی سے منع کر دیا کہ اوپر کوئی نہ جائے، اور بہو کو ہدایت کی کہ تمام احتیاطی تدابیر کرے۔ ایک بار پھر سارے گھر کی صفائی کرو اور لحاف بھی نکلوا کے ان کے استر دھو کر پھر استعمال کرو، کیونکہ یہ سب اس سے پہلے ہندوؤں کے استعمال میں تھا۔ ایک بار پاک کر کے استعمال میں لے آؤ۔ ایک بار پھر سب کام میں جٹ گئیں۔ رات رمضان احمد گھر آئے تو سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ کل وہ اپنے ملازم لڑکے کو گھر بھیجیں گے، وہ آ کر تالے توڑ جائے گا، اور ساتھ ہی کمروں کی صفائی بھی اسی سے کروا لینا تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو دیکھ لیا جائے۔ اگلے روز دکان کا ملازم لڑکا حمید دن 10 بجے کے بعد آ گیا۔ 18-19 برس کا محنتی اور صحت مند لڑکا تھا۔ ثریا اور اس کی ساس اسے لے کر اوپر آئیں، ساتھ ہی 5 سیر کا بٹا بھی تھا۔ اس نے باری باری دونوں کمروں کے تالے توڑے جو کہ بہت جان ماری کے بعد ٹوٹے۔ ثریا نے چند لمحے سوچا، پھر حمید سے کہا، بیٹا تو رک، میں اندر جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کنڈا کھولا اور اللہ کا نام لے کر کمرے میں داخل ہو گئیں۔ پہلے تو اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہ آیا، پھر آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو دیکھا کہ کمرہ تقریباً خالی تھا، لیکن درمیانے سائز کے لکڑی کے 4-5 صندوق اوپر نیچے اور کچھ دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ سب کے سب اچھی طرح سے بند تھے۔ ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک دیوار کے ساتھ کچھ ایسا سامان تھا جیسے لکڑی کے دانوں کی مالا، بجھے دیے، مرجھائے پھول اور سندور کی ڈبیاں پڑی تھی، جیسے یہاں کوئی پوجا یا وظیفہ کرتا رہا ہو۔ انہوں نے باہر آ کر حمید سے کہا کہ اندر پڑے بکسوں کو کھولے نہیں، بس ادھر ادھر کر کے کمرے کی صفائی کر دیں۔ حمید جھاڑو پونچھا لے کر اپنے کام میں لگ گیا۔ ساس کے کہنے پر بہو نے جواب دیا، اماں لکڑی کے صندوق ہیں، معلوم نہیں ان میں کیا ہو، کل صبح ابا کی موجودگی میں کھلواؤں گی، نہ معلوم اس کے سامنے کھولنا مناسب ہے یا نہیں۔ ساس نے بھی سمجھنے کے انداز سے سر ہلا دیا۔ پھر ثریا نے دوسرے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہو گئیں۔ کمرہ ان کی توقع کے بالکل برعکس تھا، صاف ستھرا اور پرتعیش۔ خوبصورت پلنگ پر دبیز گدا اور اعلیٰ پوش، بھاری پردے، قیمتی قالین، چھت کے ساتھ لٹکتا بیش قیمت فانوس، آبنوس کی لکڑی کی نقش و نگار والی خوبصورت میز، غرض یہ سب بہت شاندار تھا۔ صفائی سے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کمرہ مہینوں سے بند ہو، حتیٰ کہ پلنگ کی ہلکی ہلکی شکنوں سے ایسا لگتا تھا کہ ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو۔ یہ سب دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئیں، فوراً باہر آئیں اور کمرہ بند کر دیا۔ پریشان کن امر یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سامنے تالا تڑوایا تھا، پھر کمرے کے اندرونی مناظر نے انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بہرحال وہ خاموش رہیں۔ حمید کچھ دیر بعد صفائی کر کے نکل آیا۔ پونچھے کا سامان اس نے ایک تھیلے میں ڈال کر انہیں پکڑا دیا اور دوسرے کمرے کی صفائی کا پوچھنے لگا تو ثریا نے منع کر دیا۔ پھر ثریا تھیلا اسی کمرے میں رکھ کر دروازہ بند کر کے آئیں اور تینوں نیچے آ گئے۔ دوپہر کا کھانا آبدہ اور ساجدہ نے تیار کر دیا تھا۔ حمید کو کھانا کھلا کر سسر کا کھانا باندھ کر دیا اور شکریہ ادا کر کے اسے بھیج دیا۔ ثریا کو معلوم تھا کہ لڑکیوں کو اوپر کے کمرے دیکھنے کا بہت تجسس ہے، لیکن اس نے سختی سے سب کو کہا کوئی بھول کر بھی اوپر نہ جائے۔ رات میں رمضان احمد آئے تو بہو نے کھانا رکھا، ہاتھ دھلائے اور پاس بیٹھ گئی۔ رمضان نے جیسے ہی کھانا ختم کیا تو ثریا حقہ تازہ کر کے لے آئی اور ان کے قریب لا کر رکھ دیا، پھر دن میں دیکھی جانے والی صورتحال ان کے سامنے رکھی۔ ابا صبح آپ جانے سے پہلے صندوق خود دیکھ لیں، نہ معلوم ان میں کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو۔ کاش اللہ مجھے ایک بیٹا ہی دے دیتا، بڑھاپے میں آپ پر میرا اور میری بچیوں کا بوجھ تو نہ آن پڑتا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگ گئی تو اپنے مرحوم بیٹے کو یاد کر کے رمضان اور ان کی بیوی بھی آپ دیدہ ہو گئیں۔ اگلی صبح نماز کے لیے بیدار ہوئے۔ رمضان مسجد چلے گئے، باقیوں نے گھر پر نماز پڑھی۔
آبدہ اور ساجدہ تلاوت کے بعد پھر سو گئیں۔ رضیہ اور صفیہ اسکول کے لیے تیار ہونے لگیں۔ ثریا سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد حمید آ گیا، بچیوں کو اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ ثریا صندوقوں کو کھولنے کے لیے ہتھوڑی نکال کر لے آئی۔ حمید واپس آیا تو رمضان نے دکان کی چابیاں پکڑائیں اور خود بعد میں آنے کا کہہ کر روانہ کر دیا۔ اس کے بعد تینوں اوپر آ گئے۔ سب سے پہلے ثریا نے اس کمرے کا دروازہ کھولا جو کسی کی خوابگاہ کا دروازہ معلوم ہوتا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ دروازہ باہر سے کنڈا ہٹانے کے باوجود نہیں کھلا۔ اس نے ہر طرح سے زور لگا کر دیکھ لیا مگر نہیں کھلا۔ رمضان یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ثریا کو منع کر دیا۔ اب انہوں نے دوسرا دروازہ کھولا اور اندر رکھی لکڑی کی پیٹیاں سسر کو دکھائیں۔ پھر انہوں نے انہیں کھولنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی کوشش سے ایک صندوق کھل گیا۔ رمضان نے دیکھا کہ اس میں بہت سی کتابیں رکھی تھیں۔ سب کی سب سنسکرت زبان میں تحریر تھیں اور خاصی پرانی معلوم ہوتی تھیں۔ انہوں نے اس پر ڈھکن واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرا کھولا تو اس میں جلے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑے تھے۔ سب نے حیرت سے دیکھا کہ جلے ہوئے ٹکڑوں کو بھلا اس قدر سنبھال کر صندوق میں بند کر کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال اسے بھی ایسے ہی رہنے دیا گیا۔ اگلا صندوق سائز میں سب سے چھوٹا تھا۔ اسے کھولا تو اس میں چاندی کے بہت سارے برتن چمکتے ہوئے ایسے کہ ابھی استعمال نہ ہوئے ہوں۔ اب آخری صندوق رمضان نے خود کھولا۔ ثریا اور سردار بیگم کو پیچھے کھڑے ہونے کو کہا۔ احتیاط سے اسے بھی کھولا تو اس میں دلہن کا بہت قیمتی اور خوبصورت لباس تھا، ساتھ میں مکمل زیورات تھے۔ رمضان احمد نے اس کو ہاتھ لگائے بغیر یہ صندوق بھی بند کر دیا، پھر اٹھ کر باہر آ گئے۔ انہیں نکلتا دیکھ کر وہ دونوں خواتین بھی باہر آ گئیں۔ ثریا نے دروازہ بند کر دیا۔ رمضان نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا، میری عمر 70 کے قریب ہے۔ میں تمام عمر ہندوؤں کے ساتھ رہا ہوں۔ ان کا مذہب پراسرار سا ہے۔ ان میں ایسی بہت سی رسوم اور مذہبی وظائف ہیں جو یہ دوسروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ گھر بھی ہم سے پہلے کسی ہندو رئیس کا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ کسی اور ہی چکر کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ اگر کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے تو جب تک میں کسی صاحب علم اور روحانی شخصیت کو تلاش نہیں کر لیتا، ہم ان چیزوں سے اور ان کمروں سے دور رہیں گے اور بچیوں کو بھی دور رکھیں گے۔ اس کے بعد سب خاموشی سے نیچے آ گئے۔ رمضان احمد کا اپنے اہل خانہ پر خاصا دبدبہ اور احترام تھا۔ اگر انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اوپر کے کمروں سے لا تعلقی اختیار کی جائے تو یہی ہونا تھا۔ ان کے جانے کے بعد دادی نے آبدہ اور ساجدہ کو اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ اب وہ اوپر جائیں بھی تو بھولے سے کمروں کو کھول کر یہ دیکھنے کی کوشش نہ کریں، اور دونوں چھوٹیوں کو خاص طور پر سمجھا دیا گیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ ثریا کو سسر تمام آمدنی لا کر دے دیتے، وہی گھر اور مکان کے پیسوں کا حساب رکھتی اور نظم و ضبط سے گھر چلاتی، بلکہ وہ دونوں بڑی لڑکیوں کی شادی کے لیے پس انداز بھی کر رہی تھی۔ اس عالیشان کوٹھی میں آ کر رہنے پر وہ اور اس کی بیٹیاں بہت خوش تھیں، کیونکہ انداز زندگی بھی بدلا تھا، ساتھ ہی ان کی برادری کے لوگوں پر ان کے گھر کی دھاک بھی بیٹھ گئی تھی اور انہیں یہاں کوئی تکلیف بھی نہ تھی۔ لیکن اوپر کی منزل کا اصرار انہیں بے چین کیے رکھتا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، نہ جانے۔ شدید سردی کا موسم آ چکا تھا، اکثر دھند سی رہتی تھی۔ ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی کہ ثریا کی آنکھ کھل گئی۔ اسے اندازہ ہی نہ ہوا کہ کوئی بیدار ہوا ہے۔ پھر یہ سوچ کر اٹھ گئی کہ فجر کی اذان تو ہونے ہی والی ہے۔ وہ اٹھ کر سب کے لیے پانی گرم کر دے۔ کمرے میں ہلکی روشنی کی لالٹین جل رہی تھی۔ اس نے لالٹین کی روشنی بڑھا دی اور کنویں سے پانی نکالنے لگی۔ بالٹی اٹھا کر کنویں کی جانب چل دی۔ کنواں سیڑھیوں کے سامنے تھا۔ پانی نکال کر پلٹی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا کم از کم 10 فٹ لمبا سانپ سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا۔ وہ پانی رکھ کر جلدی سے
सीढ़ियों की तरफ आई। इसके कदमों की आवाज से सांप ने फन उठाकर इसको पलटकर देखा। सुरैया की रूह फना हो गई, लेकिन अगले लम्हे सांप ऊपर चला गया। सुरैया ने जल्दी से बाल्टी उठाई और किचन के दरवाजे के पास पहुंची। इतने में अजान शुरू हो गई। वो भागकर ससुर के कमरे में गई और इन्हें उठाया। अब्बा, अब्बा उठो, मेरी बात सुनो अब्बा, हमारे ऊपर वाकई कोई रहता है। रमजान हड़बड़ाकर उठे। क्या हुआ पुत्र, क्यों घबराई हुई है? इतने में सरदार बेगम भी उठकर बैठ गईं। सुरैया ने कहा, अब्बा, मैं वजू के लिए पानी निकालने के लिए पलटी तो सीढ़ियों पर एक बहुत बड़ा और मोटा नाग ऊपर जा रहा था। इसने मुझे पलटकर देखा भी, लेकिन कहा कुछ नहीं और तेजी से ऊपर चला गया। अब्बा, आप ऊपर जाकर इससे पूछो वो कौन है और हमारे घर में क्यों रह रहा है। अब्बा, कभी सांप भी घरों में रहते हैं? वो तो जमीन में खो बनाकर रहते हैं और इंसान को तो देखते ही डस लेते हैं। ये कैसा सांप है जो हमें कुछ नहीं कहता? रमजान ने इसके सर पर हाथ रखा और कंधे से लगाकर तसल्ली दी। पुत्र, तू ना घबरा, बल्कि हौसला रख। बच्चियों के सामने इस बात का जिक्र भी न करना। मैं देखता हूँ कि क्या मामला है। तू वजू का पानी रख, मैंने नमाज के लिए जाना है। सुरैया अब कुछ बेहतर हुई तो पानी गर्म करने चली गई। दोनों के लिए अलग अलग गर्म पानी के लोटे रखे हुए थे और फिर खुद वजू करके नमाज पढ़ने लगी। रमजान अहमद वजू के बाद मस्जिद चले गए। नमाज के बाद सरदार बेगम खामोशी से ऊपर जाने लगी। अभी मुकम्मल दिन नहीं हुआ था। मलका जैसा अंधेरा था। तस्वीर इनके हाथ में थी। इन्होंने तमाम छत को अच्छी तरह से देखा, फिर रिहायशी कमरे की तरफ आ गई। दरवाज़ा खोला तो खुल गया। अब भी अंदर का मंजर वैसा ही था जैसे पहले देखा था। हल्की हल्की खुशबू भी आ रही थी, लेकिन कोई भी जी नफस दिखाई नहीं दिया। वो दरवाज़ा बंद करके पलट आई। सुरैया ने ससुर के कपड़े निकाले, इनके नहाने का पानी गर्म किया। आज जुमा था और वो घर से नहा कर जाते और दुकान से ही नमाज़े जुमा के लिए चले जाते। गुसल खाने में गर्म पानी रखा। अब्बा के कपड़े और चादर बाहर खूंटी से टांगे और इनके लिए नाश्ता तैयार करने चली गई। अगले हफ्ते इनके ख़ानदान में शादी की तकरीब आ रही थी। रमज़ान ने ख़वातीन से कहा कि वो शिरकत कर लें। वो सिर्फ वलीमे में जाएंगे। तमाम हफ्ता शादी की रसूमात में शिरकत करते गुजर गया। जुमे को शादी थी, लेकिन दादी को रात से खासा बुखार हो गया, जो सुबह तक ठीक ना हुआ। दादा ने तमाम को शादी में शिरकत का कहा और आपदा ने घर पर रुकना मंजूर कर लिया। इसे दादी से बहुत उनसियत थी। चूँकि वो बीमार थीं तो सुरैया को इनके जगह जाना ज़रूरी था। रमज़ान ने दुकान बंद रखी। बहू और पोतियों को लेकर चले गए। आपदा ने दादी को अपने हाथ से खिचड़ी खिलाई, दवा दी और ख़ुद घर का काम निपटाती रही। दोपहर के करीब काम ख़त्म करके दादी का सर दबाने बैठ गई। कुछ देर बाद तो दादी सो गई, लेकिन आपदा का तजस्सुस जाग उठा। इसे मालूम नहीं था कि ऊपर क्या है, बस माँ और दादी ने ऊपर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। दादी की तरफ से इत्मीनान था, जबकि बाकी सब तकरीब में गए थे। शाम से पहले कहाँ वापस आना था। वो उठी, चप्पल पाँव में डाली, दादी के ऊपर लिहाफ दुरुस्त किया और आहिस्तगी से चलती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। यहाँ आकर पहले गिरदोपेश का जायज़ा लिया और फिर कमरों की जानिब आ गई। कुफल नदारत थे। इत्तेफाक से एक दरवाज़ा भी कुछ खुला हुआ था। आपदा ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और एक कदम अंदर रख दिया। कालीन पाँव के नीचे महसूस हुआ और निगाहों ने एक इशरत कदे को रूबरू देखा। एक निगाह में ये इस जगह की ज़ेबाइश और माहौली था जिसने इसे मशहूर कर लिया। इसने पाँव से चप्पल उतार कर बाहर रखी और अंदर आ गई और अच्छी तरह घूम फिर कर देखने लगी। हर चीज़ को हाथ लगा लगा कर महसूस करती रही और फिर आखिर में पलंग पर बैठ गई। पलंग के बिछोने की तवाज़ुन से लगा कि जैसे वो बादल पर बैठी हो। वो यूं ही लेट गई। इसे ये बहुत पसंद आया था। वो सोचने लगी,
यहाँ कौन रहता होगा? किस कदर आला है ये बिछोना। और गैर इरादी तौर पर इसकी आंखें बंद होती चली गईं और वो सो गई। कितना सोई ये तो मालूम नहीं, लेकिन किसी के लम्स से वो अचानक उठ गई। आंख खुलने पर देखा कि एक खूबरू मर्द इसके सर पर हाथ रख के झुक कर खड़ा हुआ है। वो बौखलाकर तेजी से पलंग से उतरी और दुपट्टा उठाकर सर पर फैला लिया। मर्द ने उसे ऐसा करते देखा तो मुस्कुराकर सीधा हो गया। आबदा ने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ हमारे घर में कैसे आ गए? वो 2 कदम चलकर करीब आया और कहा, आपका घर नीचे है। मैं आपके घर नहीं बल्कि आप मेरे घर में आई हो, और वो भी बगैर पूछे। आबदा पहले तो घबराहट में इसे ठीक से देख भी नहीं पाई थी। अब इसकी जानिब देखा। वो दराज का निहायत हसीन और खूबरू था। स्याह लिबास में इसकी सफ़ेद रंगत बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो हकलाते हुए बोली, क्या अम्मा और दादा को पता है कि आप यहाँ रहते हो? हमने तो कभी आपको आते जाते नहीं देखा। नहीं, कोई नहीं जानता कि मैं यहाँ रहता हूँ, और ना कोई मेरी मर्जी के बगैर जान सकता है। और तुम भी किसी से नहीं कहोगी कि तुम मुझे यहाँ देख और मिल चुकी हो। समझ गई ना? आपदा की जान पर बनी हुई थी। वो जाने के लिए पलटी तो उसने कहा कि रुको, कहाँ जा रही हो? वो रुक गई। यहाँ बैठो। उसने पलंग की पायती की तरफ इशारा किया। वो दादी को बुखार है, मैं जाऊं? खाना खिलाना है। तुम्हारी दादी अभी नहीं उठेगी, तुम आराम से बैठो। आपदा डरते डरते बैठ गई। वो दूसरी तरफ बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम आपदा है। अच्छा, मेरी बात तवज्जो से सुनो। मैं यहाँ किसी ख़ास वजह से हूँ। कुछ मुद्दत के बाद, जो मुझे भी मालूम नहीं कि कितनी है, यहाँ से चला जाऊँगा। बस तुम सब मुझसे कोई मतलब न रखो। मैं भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम सब जैसे रह रहे हो रहते रहो। अगर तुम्हारे घर वालों की तरफ से तुम्हें तकलीफ़ ना हुई तो मैं तुम्हें फ़ायदा दूँगा। दूसरी सूरत में मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन नुकसान भी तुम्हारे घर वाले ही उठाएंगे। आपदा मिजाजन कुछ समझदार थी। अगरचे पूरे मामले का जानना इसके बस में नहीं था, लेकिन जितना समझ में आया वो काफ़ी था। इसके बाद वो रुकी नहीं, तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई और फिर नीचे आकर सबसे पहले उसने दादी को देखा। वो अभी सो रही थी। इसने शाम को खाने की कबल अज़ वक्त तैयारी शुरू कर दी। शाम मगरिब से पहले सब आ गए। आपदा ने मामूल के मुताबिक तमाम काम ख़त्म किए। शादी की तकरीब का हाल पूछा और फिर सब इशा की नमाज में मशगूल हो गए। रमज़ान इशा की नमाज पढ़कर आए तो आकर लिहाफ ओढ़कर बैठ गए और दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ने लगे। बाकी सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। आपदा इसी की मुंतज़िर थी और वो दादी को देखने के लिए बहाना करके लिहाफ दुरुस्त किया और फिर दादा के पास आकर बैठ गई। बड़े अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है। वो बहुत आहिस्तगी से बात कर रही थी ताकि दादी तक आवाज़ न जाए। क्या बात है पुत्र, बता। वो अब्बू, आप पहले मुझे माफ़ कर दें कि मैंने आपकी बात नहीं मानी और गलती कर बैठी। आज जब आप सब गए हुए थे तो मेरा दिल चाहा कि मैं ऊपर जाकर देखूं कि वहाँ क्या है, और जब मैं वहाँ गई तो देखा कि किसी नवाब के घर जैसा कमरा था, लेकिन खाली। मैं वहाँ बैठ गई और फिर सो गई, और आगे का सारा वाक़या उसने बयान कर दिया। रमज़ान अहमद ने तवज्जो से उसकी बात सुनी। पुत्र, गलती तो तूने बहुत संगीन की है, लेकिन जब मैं भी तुम्हारी उम्र का था तो वही काम कर जाता था जिससे बड़े मना करते। ये उम्र ही ऐसी है। दूसरा, इससे हमें खुलकर किसी के होने का पता चल गया है, क्योंकि वो हम में से किसी के सामने नहीं आया, तुम्हारे सामने आ गया। अब तुम सख्ती से एहतियात करो कि कभी ऊपर ना जाओ। मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं कोई मसला झेल सकूं, और तुम बच्चियों का साथ है। आफियत इसी में है कि खामोशी से रहा जाए। वो जिन है या सांप, जो कोई भी है, अपनी मुद्दत पूरी करके भी तो चला ही जाएगा। बस तुम अपनी बहनों को न बताना
اور ان پر نظر رکھنا کہ وہ اوپر نہ جائیں۔ آبدہ نے سر ہلا کر دادا کی تائید کی اور اٹھ کر باہر آ گئی۔ رمضان کو بس اپنی پوتیوں کی فکر رہتی تھی۔ وہ بچے نہیں تھے کہ گھر میں چلنے والے پراسرار چکر سے بے خبر رہتے، لیکن دانستہ بے خبر بننے میں ہی بھلائی تھی۔ اگر آس پڑوس اور خاندان برادری کے لوگوں کو ان کے گھر سے متعلق کوئی بھی غیر معمولی بات کا پتہ چلتا تو آئندہ ان کی پوتیوں کے رشتے ہونا مشکل ہو جاتے۔ اسی لیے انہوں نے اس معاملے کو قطعی نظر انداز کر دیا اور رہنے والے نے خود ہی حد فاصل واضح کر دی تھی تو وہ بلا وجہ کیوں چھیڑ چھاڑ کرتے۔ وقت خاموشی سے گزر رہا تھا۔ دادی اور سریا کو بھی معاملے کی کافی حد تک سمجھ آ چکی تھی۔ انہوں نے بھی چشم پوشی اختیار کیے رکھی۔ ایک صرف آبدہ تھی جسے پہلی ملاقات کے بعد ایک بار پھر اس کا سامنا ہوا تھا اور اس نے اسے گھر کے سب سے آخری اور الگ تھلگ کمرے میں ایک پوشیدہ جگہ پر رکھے ہوئے چاندی کے سکوں کا بتایا کہ وہ اسے وہاں سے نکال کر اپنے استعمال میں لے آئیں۔ یہ ان کے تعاون کے جواب میں پہلا انعام تھا۔ ان سکوں کو رمضان نے امداد غیبی جانتے ہوئے دونوں بڑی پوتیوں کے جہیز اور شادی کے اخراجات کی مد میں سنبھال لیا۔ آبدہ 18 برس کی ہو چکی تھی کہ ان کی برادری سے اور ایک ان کی کالونی میں رہنے والے انہی کے جیسے مہاجر گھرانے سے رشتے آئے۔ سردار بیگم اور رمضان نے دونوں سے وقت لے لیا۔ گھر میں یہ موضوع زیر بحث تھا، جبکہ آبدہ اس سب سے لا تعلق گھر میں الجھی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا گھر تھا کہ بانٹ کر کام کرنے کے باوجود بھی اس کے لیے خاصا کام ہوتا۔ وہ دوپہر کے کھانے کے برتن سمیٹ کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ دن خاصا گرم تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اسے سانپ کی 10:15 پھنکار سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور جلدی سے کھڑکی کا پٹ کھولا۔ اس کی کھڑکی سے سیڑھیاں بخوبی دکھائی دیتی تھیں۔ اسے وہی سانپ دکھائی دیا۔ وہ پھن اٹھائے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اوپر جاتا دکھائی دیا۔ آبدہ کو لگا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر نکلی اور سوچا کہ دادی سے پوچھ کر چلی جائے، لیکن یہ سوچ کر رک گئی کہ دادی کبھی جانے نہیں دیں گی۔ وہ خاموشی سے بنا بتائے اوپر جانے لگی۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ گرمی ایسی تھی کہ باہر نکلنا محال تھا، لیکن اسے جانا پڑ رہا تھا۔ وہ کافی عرصے بعد سیڑھیوں پر قدم رکھ رہی تھی۔ کئی ماہ پہلے اوپر گئی تھی، تب اس نے سکوں کے متعلق بتایا تھا۔ آج اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے کیا بات ہے۔ وہ کمرے کے باہر کھڑی تھی کہ ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولے کہ دروازہ خود ہی کھل گیا۔ وہ چپل اتار کر اندر آئی۔ دوپٹہ اس نے مضبوطی سے لپیٹ رکھا تھا۔ باہر سے اندر کا ماحول بالکل الگ تھا۔ راحت انگیز ٹھنڈک نے اس کا استقبال کیا۔ آبدہ نے سامنے دیکھے بغیر سلام کیا۔ یہ بالکل غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا، لیکن اسے جواب بھی مل گیا۔ وہ خاموشی سے نگاہیں جھکا کر کھڑی رہی۔ بیٹھ جاؤ لڑکی، لگتا ہے کہ میرا بلانا تمہیں اچھا نہیں لگا۔ اس کی بات پر آبدہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارے لیے 2 رشتے آئے ہیں۔ اپنے دادا سے کہو کہ برادری والے رشتے کو منع کر دے۔ وہ لالچ میں تمہارا رشتہ لینا چاہتے ہیں، جبکہ پڑوس سے آنے والے رشتے کو قبول کر لیں۔ وہاں تم ٹھیک رہو گی۔ میں نے سوچا کہ تم سب کو بہتر فیصلے سے آگاہ کر دوں۔ میری آزادی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ کچھ وقت ہے کہ میں بھی چلا جاؤں گا۔ میری طرف سے اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا کرنا۔ تم مسلمان بہت اچھے ثابت ہوئے ہو۔ آبدہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں اگر کچھ پوچھوں تو برا تو نہیں لگے گا؟ کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بتا تو دوں، لیکن تمہارے لیے اس میں نقصان ہے، کیونکہ انسان سے راز چھپانا ممکن نہیں۔ وہ کبھی نہ کبھی راز کھول دیتا ہے۔ میرا راز ایسا ہے کہ اگر تم افشا کر دو تو مصیبت میں پڑ سکتی ہو۔ میرے یہاں رہتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑی، لیکن میرے جانے کے بعد
میرا راز کھلتے ہی مصیبتوں کا آغاز ہو جائے گا۔ تم سب نے میری توقع کے برعکس یہاں میری موجودگی کو نظر انداز کیا اور صبر اور خاموشی سے وقت گزارا، جس کا مجھے یقین ہے یہ عقل مندی مجھے بہت پسند آئی ہے۔ میں اس کا بھرپور محبت سے جواب دوں گا۔ اگر تم خود پر قابو رکھ سکتی ہو تو میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ عابدہ نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے بارے میں کبھی بات نہیں کروں گی۔ اس میں میرا نقصان ہے۔ آپ کے ہی مطابق تو کیوں برے وقت کو آواز دوں؟ تو سنو، یہ ایک کہانی ہے۔ تم سب کے یہاں آنے سے پہلے یہاں ایک ہندو رئیس شنکر کمار رہتا تھا۔ ان ہندوؤں میں دولت کی بہت حوث ہوتی ہے، لیکن شنکر کمار میں کچھ زیادہ ہی تھی۔ وہ بچپن میں یتیم اور بے سہارا تھا۔ اس کے باوجود اس نے بہت ساری دولت اکٹھی کی، جس میں زیادہ حصہ اس نے سادھوؤں، پنڈتوں اور سالوں محنت کرنے والے پجاریوں سے حصول دولت کے چلوں سے حاصل ہونے والی دولت کا ہے۔ اس کے لیے اس نے بچوں اور لڑکیوں کی قربانی تک دی۔ اب دولت تو بہت حاصل کر لی، اب اسے اس کی حفاظت کا مسئلہ درپیش تھا۔ اسے ایک گیانی نے یہ بتایا کہ اگر وہ کسی خاص سانپ کو منتروں کے ذریعے اپنی مایا پر بٹھا دے تو وہ اس کی حفاظت کرے گا اور وہ جب چاہے اپنی دولت اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک خاص مدت ہے۔ اگر وہ اس مدت کے پورے ہونے سے پہلے نہیں لیتا تو وہ مایا اس ناگ کی ہو جائے گی۔ اب اس ہندو نے ایک سپیرے سے بھاری قیمت پر ایک ناگ حاصل کیا جو کہ سانپوں کی مخصوص نسل سے ہے، جو ایک مرحلے پر آ کر انسان میں بدل جاتے ہیں۔ وہ سانپ بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی، اور وہ ناگ میں ہی ہوں۔ جب اس نے مجھے حاصل کیا تو وہ میرا وقت انسان بننے کا نہیں آیا تھا، ابھی کچھ وقت باقی تھا، لیکن ظالم نے اپنی قرض کے لیے مجھے اس جادوگر گیانی کے ذریعے منتروں سے اپنی دولت پر پابند کر دیا۔ وہ تو اپنی قرض پوری ہونے پر بہت خوش تھا، لیکن میں اپنے اصل مقام اور بیوی سے دور ہو گیا۔ مجھے اس کی دولت کی حفاظت کے دوران ہی اپنی مدت مکمل ہونے کا علم ہوا اور میں ایک انسان کے قالب میں آتا گیا۔ میں اب منقلب سانپ تھا۔ اپنے دوسرے قالب میں آنے کے بعد میں نے اس رئیس کو کہا کہ وہ میرے سب سے الگ رہنے کا بندوبست کرے۔ تب اس نے اوپر کی منزل پر 2 کمرے بنوائے اور میری خواہش کے مطابق سب کچھ مہیا کیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ اسے یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ موقع ایسا تھا کہ وہ سب ساتھ لے جا نہیں سکتا تھا۔ وہ اس وعدے پر معمولی سا سونا لے کر چلا گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا اور میعاد مکمل ہونے سے پہلے سب کچھ لے جائے گا۔ اب اس میں کچھ دن باقی ہیں۔ اگر وہ آ گیا تو سب اس کا، ورنہ سب میرا۔ میں تو یہاں قید کے دن پورے کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی محبوب بیوی بہت یاد آتی ہے۔ وہ بھی منقلب ناگن ہے، وہ بھی میرا انتظار کرتی ہوگی۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ بہت دلگیر سا ہو گیا۔ عابدہ یہ جان کر کہ وہ ناگ ہے سکتے کے عالم میں تھی۔ اس نے تو دادی سے یہ سنا ہوا تھا کہ اکثر جنات سانپ کے بھیس میں ہوتے ہیں، وہ ہر روپ دھارنے پر قادر ہوتے ہیں۔ وہ اسے بھی جن تصور کر رہی تھی، لیکن یہ سانپ سے بننے والا انسان تھا، یعنی بیک وقت وہ جانداروں میں بدل جانے والی مخلوق۔ عابدہ بہت دیر بعد بولنے کے قابل ہوئی تو کہا، تم نے ہمیں کاٹا کیوں نہیں؟ اماں کہتی ہیں کہ سانپ کی فطرت ڈسنا ہے، تو تم بھی تو آدھے سانپ ہو، تو ہمیں کیوں نہیں کاٹا؟ اس کا سوال بہت معصومانہ تھا۔ پہلی بار اس نے ہلکا سا کہکہال لگایا۔ تم نے تو مجھے بالکل عام سانپوں سے ملا دیا، لڑکی۔ میں نے کہا نا کہ میں یہاں پابند کیا گیا ہوں اور اب میں انسان ہوں۔ تمہارے اہل خانہ نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں کہ میں کاٹتا۔ اگر تم پسند کرو تو تمہیں کاٹ لوں۔ یہ سن کر وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، رکو، میں نے تو مذاق کیا ہے اور تم نے سنجیدہ لے لیا۔ رکو، ابھی مجھے اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ تم کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ میں وہی سب کھاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، اس نے جواب دیا۔ اپنے دادا سے کہو کہ تمہاری شادی کا انتظام کریں۔ میں تمہاری شادی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب کہ میں جا ہی رہا ہوں تو تم سب کا سامنا کر کے جاؤں گا، اور انہیں یہ بھی کہنا
کہ دھوم دھام سے شادی ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کھڑکی کے ساتھ رکھی ہوئی آبنوسی الماری تک گیا، اسے کھول کر کچھ نکالا اور واپس اس کی طرف آ گیا۔ یہ چاندی کی ایک چھوٹی صندوقچی تھی۔ اس نے آبدہ کو دی، جو کہ خاصی بھاری تھی۔ یہ بھی دادا کو دینا میری طرف سے، تم سب بہنوں کی شادی کا تحفہ۔ اسے یہاں بیٹھے خاصا وقت ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی اور جانے لگی۔ جی، عصر کی اذان ہونے والی ہے، میں جاتی ہوں۔ وہ چھپاک سے نکلی اور بھاگ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ سیڑھیوں کے قریب ثریا کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ تم جانتی ہو میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ اگر چند لمحے اور نہ آتی تو تیرے دادا کو بلوانے والی تھی۔ ثریا نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ اور یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امی آپ تو بہت پریشان ہو جاتی ہو۔ یہ اس نے دادا کے لیے دیا ہے۔ ڈبہ ماں کے ہاتھ میں دے کر اس نے کہا، اور دادا کے لیے پیغام بھی ہے۔ آپ سکون سے رہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں، بڑے ابو آ جائیں تو بتا دوں گی۔ پھر وہ دونوں وضو کرنے چل دیں۔ پھر معمول کے کام چلتے رہے۔ رات میں رمضان احمد آئے تو ساجدہ نے جلدی سے بالٹیاں بھر کر غسل خانے میں رکھیں، چادر باہر لٹکائی اور کھانا لگانے چلی گئی۔ گرمی کی وجہ سے رمضان احمد آتے ہی پہلے نہاتے، پھر کھانا کھا کر نماز عشاء کے لیے چلے جاتے۔ رات آنگن میں چرپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ثریا اوپر والی ہستی کا پیغام جاننے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے جلدی جلدی سب کو سلایا اور خود حقہ تیار کر کے لے آئی۔ اتنے میں ابا آ گئے۔ دادی کو بھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بھی شوہر کی ساتھ والی چرپائی پر آ کر بیٹھ گئیں۔ آبدہ نے پائنتی بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ ثریا ساس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور لالٹین قریب والی ایک چھوٹی ٹپائی پر رکھ دی۔ جب رمضان اطمینان سے بیٹھ گیا تو ثریا نے ڈبہ نکال کر سسر کو تھما دیا اور کہا، ابا جان، آج اس نے پھر آبدہ کو بلوایا تھا اور آپ کے لیے یہ دیا ہے۔ ہم نے کھولا نہیں کہ آپ کا کھولنا ہی مناسب ہوگا۔ رمضان نے ڈبہ کھولا تو لالٹین کی روشنی ماند پڑ گئی۔ چاندی کا ڈبہ سونے کے زیورات اور جواہر سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی جگمگاہٹ نے آنکھیں خیرہ کر دیں۔ آگے کی بات آبدہ نے دادی سے کہہ دی تھی۔ وہ انہوں نے شوہر کو بتا دی کہ یہ اس نے تمام لڑکیوں کی شادی کا تحفہ دیا ہے اور وہ ہمارے سلوک سے بہت خوش ہو کر ہمیں یہ دے رہا ہے۔ رشتہ کہاں کرنا چاہیے اس بارے میں اس کا پیغام، اور آخر میں یہ کہ وہ یہاں سے کچھ عرصے بعد جانے والا ہے۔ بات یہ ہے اسلم کی ماں کہ مجھے اس کے ہونے پر کوئی اعتراض نہیں۔ رمضان نے گلا کھنکار کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس نے ہمیشہ ہمیں مالی فائدہ دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا گھر بذات خود کوئی نقد رقم نہیں کہ جس سے میں چاروں کی شادیاں کرتا۔ الٹا ہر ایک کو ہمارے گھر کی وجہ سے ہم مالدار نظر آتے ہیں۔ وہ جن ہے یا سانپ، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ وہ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ ہے۔ اس نے تو ہماری پشتیں سنوار دی ہیں۔ اب یہی بات لے لو کہ اس نے رشتہ والوں تک رہنمائی کر دی ہے۔ اب میں آبدہ کا رشتہ آنکھیں بند کر کے کروں گا، اور اصل فکر تو اب شروع ہوگی۔ بے شک اللہ کی پاک ذاتی سب کی محافظ ہے، لیکن وہ وسیلہ تھا اس گھر اور ہماری عزتوں کی حفاظت کا۔ ورنہ سوچو، میں بوڑھا آدمی، گھر میں عورتیں ہی عورتیں، اور نیا دیس، مجھے تو قدم قدم پر خطرہ تھا۔ اب تک جو کسی نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو سوچو کیا راز ہے۔ آبدہ پتر، تو کسی طرح تو میری اس سے ملاقات کروا۔ تو بچی ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں سے نہیں کہلوائی جا سکتی، اور پھر مجھے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ آبدہ نے نگاہیں جھکا کر کہا، ابو، وہ کہتے ہیں کہ اپنے دادا سے کہنا کہ شادی دھوم دھام سے کریں۔ وہ میری شادی میں آئے گا، آپ تب مل لینا۔ میں خود کبھی اوپر نہیں گئی، وہ بلائے تو جانا ہوتا ہے۔ اب بات کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ اسی لمحے ان سب نے ایک ہلکی سی پھنکار سنی۔ اب سب اپنے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے۔ آنے والے جمعے کے روز رمضان احمد نے کالونی میں رہنے والے مرزا انور کے بیٹے کا رشتہ منظور کر لیا اور اپنی برادری کے عزیزوں کو جواب کہلوا دیا۔
इसी रोज शाम को انور میاں کے گھر والوں نے آبدہ کو شگن کے پیسے ہاتھ پر رکھ کر بات پکی کر لی۔ 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس دور کے رواج کے مطابق جتنا بھی ہو سکتا تھا رمضان احمد نے پوتی کے لیے کیا۔ 20 تولے کے زیورات تیار کروا کر جہیز میں رکھے۔ فرنیچر، برتن، بستر، سامان، ہر چیز عمدہ اور ڈھیروں تھی۔ رسومات شروع ہونے سے پہلے تمام سامان اس کے سسرال بھجوا دیا گیا۔ آبدہ کی مائیوں کی رسم سے 2 دن پہلے گھر کا سابقہ مالک شنکر چند سرکاری اہلکاروں کے ہمراہ آیا۔ اتفاق سے رمضان احمد گھر پر تھے۔ انہوں نے گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کی، بقول شنکر کمار کے کہ جاتے وقت وہ کچھ امانتیں چھوڑ گیا تھا جنہیں لینے وہ اب آیا ہے۔ رمضان نے پہلے گھر کی خواتین کو ایک طرف کروا دیا، پھر انہیں گھر میں داخل کر لیا۔ شنکر کمار خاصی جلدی میں تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی چیزوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اتنے میں سیڑھیوں سے اتر کر کوئی آتا دکھائی دیا۔ شنکر کمار نے آنے والے کو دیکھ کر فرط جذبات سے کھڑا ہو گیا۔ رمضان نے پہلی بار اس اجنبی کو دیکھا جو اس گھر کا حصہ تھا، لیکن کسی احساس کے بغیر آنے والے کے روب حسن نے سب کو گنگ کر دیا۔ وہ آ کر شنکر کمار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بدائی ہو شنکر کمار کہ تم آ گئے اپنی امانتیں وصول کرنے کے لیے۔ اب شنکر کمار گویا ہوا۔ ہاں میں آ گیا ہوں۔ شبھ گھڑیاں بیت رہی ہیں، بہتر ہے کہ کرنے والا کام پہلے کر لیا جائے۔ اور وہ اپنی چابیوں کا گچھا نکال کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ ان کا رخ گھر کے پچھواڑے بنے ہوئے باغیچے سے ملحق کمرے کی جانب تھا۔ رمضان نے سوچا کہ وہ بھی ان کے پیچھے جائے، کیونکہ اب یہ گھر اس کی ملکیت تھا۔ آخر وہ بھی تو جانے کہ کیا تھا جو اب تک ان سب کی نظروں سے پوشیدہ تھا۔ وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ جس کمرے میں وہ آئے تھے وہ تقریباً خالی تھا۔ وہاں صرف فاضل چارپائیاں اور کچھ کباڑ رکھا ہوا تھا۔ شنکر کمار اپنے ساتھ 2 ملازم بھی لایا تھا۔ وہاں آ کر اس نے دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ زیر لب پڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنا الٹا ہاتھ دیوار پر پھیرتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے پڑھنا بند کر دیا اور کونے میں بنے ہوئے تاکچے میں جا کر ہاتھ رکھا کہ دیوار درمیان سے ہٹ گئی۔ رمضان اور ساتھ آنے والے ملازم حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ رمضان نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ دیوار اتنی موٹی ہوگی کہ اس کے اندر خلا ہوگا۔ اس خلا میں اوپر نیچے 3 بڑے صندوق رکھے تھے۔ ان صندوقوں پر مضبوط قفل ڈالے ہوئے تھے۔ شنکر کمار نے وہ صندوق ملازموں کی مدد سے اٹھوائے۔ باہر ایک چھوٹا فوجی ٹرک کھڑا تھا۔ باری باری سب نے اور اس نے 3 صندوق اس میں رکھوائے۔ رمضان احمد نے محسوس کیا کہ صندوق رکھوانے کے بعد اس کے چہرے پر پھیلا اضطراب ختم ہو گیا۔ اب وہ خاصا پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس نے آخر میں پہلے رمضان کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کی جانب رک کر کے بولا، سورج، 1.5 برس ہوا کہ گیانی جی اس جہان سے گزر گئے۔ میں جب سے فکر مند تھا کہ کہیں ان کے گزر جانے سے تم آزاد نہ ہو جاؤ اور میں اپنی پونجی سے محروم ہو جاؤں، لیکن تم نے اس مایا کی حفاظت کر کے میری فکر ختم کر دی۔ اب تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر شنکر کمار رخصت ہو گیا۔ رمضان اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سورج سے بات کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ دروازہ بند کر کے پلٹے تو ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ سد آ بھر کے رہ گئے، لیکن کم از کم اتنا تھا کہ انہوں نے اس نادیدہ ہستی کو دیکھ لیا اور شنکر کمار کے بارے میں ان کا اندازہ تھا کہ وہ جو صندوق لے کر گیا ہے وہ یقیناً خزانے سے بھرے ہوں گے۔ وہ اتنے عرصے کے بعد اپنی چھپائی ہوئی دولت کے لیے آیا تھا۔ وہ سمجھدار تھے، سب سمجھ رہے تھے، مگر افسوس ہوا کہ وہ اس سے بات نہیں کر پائے۔ ثریا کو جب سسر کی زبانی اس بات کا علم ہوا تو ان سے خاصی ناراض ہوئی کہ گھر اب ہمارا ہے تو یہاں کی ہر چیز بھی ہماری ہے۔ ابا، آپ نے اس ہندو بنیوں کو کیوں سب لے جانے دیا؟ کبھی نہ کبھی وہ ہمارے سامنے آ ہی جاتا۔ اس پر رمضان نے کہا، پتر ثریا، تو نہیں جانتی
مگر یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے خزانے خون سے رنگے ہوتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے والے بھی سکھ سے نہیں رہتے۔ اچھا ہی ہوا کہ فساد کی جڑ ہمارے گھر سے نکل گئی۔ سریا پتر، میری جوانی کے دور میں جب ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو ہمارے گاؤں میں ایک چمار تھا جو بیچارہ ادھر ادھر مزدوری کر کے گزر اوقات کرتا تھا۔ تو ایک بہت پرانے اور بوسیدہ گھر کو گرانے کی اسے مزدوری ملی۔ وہ سارا دن یہی کام کرتا۔ ایک روز اسے ایک دیوار گراتے ہوئے اس دیوار کی بنیاد سے ایک دیگچی ملی جس میں سونا بھرا ہوا تھا۔ اس غریب نے اپنی طرف سے تو اسے چھپا لیا اور بہانے سے جا کر گھر رکھایا، لیکن نہ معلوم کیسے یہ بات ایک دوسرے مزدور کو پتہ چل گئی۔ وہ رات میں اس کے جھونپڑے میں گھس آیا کہ وہ دیگچی چوری کر سکے۔ چمار کو اس کے آنے کی خبر ہو گئی۔ اپنا خزانہ بچانے کے لیے وہ اس سے بھڑ گیا۔ آنے والے چور نے اسے دیگچی چھینی اور چاقو اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس کے بعد وہ دیگچی لے کر بھاگ گیا، مگر اس سارے جھگڑے میں خزانے کا راز کھل گیا۔ وہ بھی خود کسی اور کے ہاتھوں مارا گیا اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ یہ واقعہ میرے سامنے کا تھا۔ اس بات کے بعد میرا دل اس طرح ملنے والی مایا سے متنفر ہو گیا۔ پتر، تو شکر کر کہ ہمارا گھر بھی اب اجڑنے سے بچ گیا۔ تو بس اللہ کے دیے ہوئے پر شکر کر، اور ویسے بھی ہم کون سے محروم بیٹھے ہیں۔ اوپر رہنے والے مہمان نے ہمارے لیے ہماری سوچ سے بڑھ کر دیا ہے۔ تو شادی کی تیاری مکمل رکھ، میں حمید کو بھیجتا ہوں، تو نے جو منگوانا ہے اس سے منگوا لینا۔ یہ کہہ کر وہ دکان کے لیے رخصت ہو گئے۔ آخر وہ شام بھی آ گئی جب آبدہ کو مایوں بٹھایا گیا۔ ان کی برادری اور کالونی میں جان پہچان کی سب عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ سب انتظام پچھواڑے کے باغیچے میں کیا گیا تھا۔ رمضان شکر بجا لا رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے حصے کی ذمہ داریوں کی پہلی کڑی کو پورا کرنے جا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے صافے کے پلو سے آنکھوں میں آئے آنسو پونچھتے، کبھی بیٹے کو یاد کرتے اور کبھی پوتی کے لیے سکھ بھری زندگی کی دعا کرتے۔ سردار بیگم بھی اب بڑھاپے میں ملنے والی خوشیوں سے خود کو سنبھالے ہوئے تھیں، ورنہ اکلوتی اولاد کی جدائی نے انہیں بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ اور رہ گئی سریا، تو اسے اسلم سے بے انتہا محبت تھی، بلکہ اس کی شادی اس کی خواہش پر اسلم سے ہوئی تھی۔ اس کی چاروں بیٹیاں اپنے باپ کا حسین عکس تھیں۔ بیٹی کی وداعی پر اپنے شوہر کو یاد کر کے دل خون ہو رہا تھا۔ ہر کوئی اس خوشی کو غم کے ساتھ ساتھ منا رہا تھا۔ مائیوں کے 3 روز بعد اس کی رخصتی کا دن بھی آ گیا۔ رمضان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے بہت سارے عزیز اور پڑوسی ان کے مددگار بن گئے تھے۔ ویسے بھی اب سے 60-70 برس قبل دلوں میں محبتیں اور رشتوں میں خلوص ہوتا تھا۔ کام کرنے والے اتنے تھے کہ رمضان کے کرنے کو کوئی کام نہیں بچا۔ کوٹھی کے ساتھ خالی پلاٹ میں دیگیں تیار ہو رہی تھیں، جبکہ دوسری جانب شامیانے لگائے جا رہے تھے۔ عورتوں نے گھر میں رونق لگا رکھی تھی۔ آبدہ کو دوپہر میں تیار کرنا تھا۔ دن 11 بجے کے قریب اس کی ممانی اور دادی نے آ کر کہا، اب وہ کام چھوڑ کر نہا لے تاکہ ماموزاد بہنیں اسے تیار کر دیں۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور نہانے چلی گئی۔ جب وہ نہا کر آئی تو کوئی لڑکی یا عورت اس کے پلنگ پر بیٹھی نظر آئی۔ آبدہ نے دوپٹہ درست کر کے اسے سلام کیا۔ اس نے کھڑے ہو کر مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ آبدہ نے اس عورت کو دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ عورت موم کی گڑیا جیسی مگر روبدار اور صاحب جمال تھی۔ آبدہ نے اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں آپ کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی۔ میں تمہارے خاص مہمان کی بیوی ہوں، اس نے انگلی اوپر اٹھا کر کہا، اور آج تمہاری شادی میں شرکت کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں دلہن بناؤں، وہ بھی آئیں گے، بس تم یہاں سب کچھ لے آؤ۔ آبدہ نے کہا، آپ ان کی بیوی ہیں جو اوپر رہتے ہیں؟ وہ جو… ہاں ہاں، گھبراؤ نہیں، بارات آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ بات ابھی وہ کر ہی رہی تھیں کہ سریا اپنی بھتیجیوں کے ہمراہ جوڑا اور زیور لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بھی آبدہ کے ساتھ کھڑی اجنبی عورت کو دیکھ کر خاصی حیران ہوئی۔ وہ عورت اپنے ظاہر سے کسی ریاست کی ملکہ جیسی حسین اور باوقار تھی۔
سریا کو دیکھ کر اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ سریا نے جواب دے کر آبدہ کی جانب دیکھا تو آبدہ جلدی سے بولی، امی یہ باجی ہیں، اوپر والے صاحب کی بیوی، یہ میری شادی میں شرکت کے لیے آئی ہیں۔ سریا نے اب کی بار انہیں بہت مسرور نظروں سے دیکھا۔ آپا، میرا نام چندہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آبدہ کو میں تیار کروں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں بناؤں اسے دلہن۔ سریا نے اپنی دونوں بھتیجیوں کو باہر بھیجا اور کہا، بہن، آپ کے شوہر ہمارے محسن ہیں، آپ کا جو دل چاہے کیجیے، یہ جوڑا اور زیور میں لے آئی ہوں، جو چاہے منگوا لیں۔ نہیں شکریہ آپا، آپ نے عزت دی۔ سریا بھی باہر آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ادھر چندہ آبدہ کو دلہن بنا رہی تھی، ادھر بارات کی آمد ہوئی۔ رمضان احمد باہر آ کر سمدھی کا استقبال کرنے لگے۔ انہوں نے دولہا اور اس کے والد کو پھولوں کے ہار پہنائے تو ان کے بعد ایک ہاتھ آگے بڑھا ہار پہنانے کے لیے۔ رمضان احمد نے مڑ کر دیکھا تو وہ ان کا محسن اور خوبصورت مہمان سورج تھا۔ وہ کب آ کر ان کے ساتھ کھڑا ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ رمضان احمد نے دولہا اور سمدھی سے ملنے کے بعد فوراً سورج کا ہاتھ پکڑ لیا کہ ناگہاں یہ پھر نہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ سورج نے بھی مسکرا کر ان کا ہاتھ تھپکا۔ پھر براتیوں کو بٹھانے سے لے کر رسم اور نکاح میں سورج ان کے ساتھ ساتھ ہی رہا۔ جس نے بھی رمضان سے اس نوجوان کے بارے میں استفسار کیا تو رمضان نے اس کا تعارف اپنے عزیز نوجوان دوست کی حیثیت سے کروایا۔ سورج کی وجاہت سے ہر کوئی مرعوب ہو رہا تھا۔ پھر نکاح کے بعد کھانا ہوا اور کھانے کے بعد رخصتی کا مرحلہ آیا۔ چندہ نے ایک لمحے کے لیے بھی آبدہ کو نہیں چھوڑا۔ اس نے اسے ایسی دلہن بنایا کہ جس نے دیکھا وہ پہچان نہ پایا کہ یہ آبدہ ہے یا کوئی پری۔ آبدہ کی دادی کو سریا نے چندہ کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً چلی آئیں اور اسے گلے لگا کر دیر تک ملتی رہیں اور آنسوؤں سے اس کا شکریہ ادا کرتی رہیں۔ پھر رخصتی کے وقت آبدہ سب سے ملی۔ آخر میں سورج اور چندہ نے اسے گلے لگایا اور دعا دی۔ آبدہ نے نظر بھر کے دونوں کو دیکھا اور جان لیا کہ واقعی دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ سورج نے اس کے قریب آ کر کہا، لڑکی، میرا کمرہ اب تمہارا ہے، تم اب جب بھی میں کے آؤ تو وہیں رہنا، میں میاں جی سے کہہ جاؤں گا۔ اب تمہارے ساتھ میرے رخصت ہونے کی بھی گھڑی آ گئی ہے، ہم آخری بار مل رہے ہیں، بس تو میری حقیقت پر پردہ رکھنا۔ اور پھر آبدہ رخصت ہو گئی۔ جب سارے باراتی چلے گئے تو سورج رمضان احمد کے پاس آیا اور کہا، میاں جی میں جا رہا ہوں، میرا کمرہ اب آبدہ کا ہے، آپ باقی بچیوں کو بھی جلد رخصت کر دیجیے گا، گھر کی طرف سے فکر نہ کیجیے گا، میرے چھوڑے ہوئے نادیدہ محافظ آپ کے گھر اور آبرو کا خیال رکھیں گے، میں نے کچھ دیا ہے، امید ہے کہ آپ کی آئندہ ضرورتوں کے لیے وہ کافی ہوگا۔ پھر رمضان سے مصافحہ کیا اور چندہ سب خواتین سے باری باری ملی اور وہ گھر سے رخصت ہو گئے۔ سریا، سردار بیگم اور رمضان احمد ایک بار پھر آبدیدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ ان کا اسلم ایک بار پھر انہیں چھوڑ گیا ہے۔ جب شادی کے بعد آبدہ میکے رہنے آئی تو حسب وعدہ اوپر کے کمرے میں ٹھہری۔ اس کی یعنی سورج کی خوشبو جو کہ اس کے رہتے ہوئے کمرے میں ہوتی تھی، وہی خوشبو اب بھی بسی ہوئی تھی، اور سب سے حیران کن امر یہ تھا کہ ساتھ والے کمرے میں رکھے تینوں صندوق بھی غائب تھے۔